अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कोमल JTV से। प्रोग्राम है हमारा पाकिस्तान की आवाज़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन चौधरी जहांज़ेब साहब। तो आज जो है वो हम इनसे जानते हैं कि सैलाब ज़दगान की जो है वो क्या सूरत हाल है, और इसके अलावा अपोजिशन के हवाले से वो बताएंगे कि आज की क्या सियासत है अपोजिशन के हवाले से। जी जहांज़ेब साहब। औज़ुबिल्लाहिस्समीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये प्रोग्राम जो है वो है तो बेसिकली अवामी अवेयरनेस का प्रोग्राम, लेकिन ये बाकायदा से जिस तरह से टीवी प्रोग्राम होते हैं उसी तरह से ये एक वीलॉग के बजाय बाकायदा से प्रोग्राम ही बनता जा रहा है। बड़ी सारी दोस्तों की आरा आती हैं इसके बाद मतलब शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं। आज की जो सूरत हाल है सैलाब ज़दगान की, पाकिस्तान में फिर दोबारा नए सिरे से सैलाब आ रहे हैं और बड़ी पिछले जो 30-40 साल के हुक्मरान ज़ाहिर हैं वो ज़िम्मेदार हैं इस बात के। आप देखिए कि पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है वो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम होने के बावजूद आप देखिए कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जो सैलाब आए हैं उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है उसको बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं दी गई। इरीगेशन का डिपार्टमेंट जो है उसके ज़िम्मेदारान भी इसके ज़िम्मेदार हैं। आप देखिए कि पहले तरतीब थी नहरों की कि सैलाबी नहरें थी, राब्ता नहरें थी, दवामी नहरें थी, गैर दवामी नहरें थी, मुख्तलिफ जो है ना वो पूरा नहरी निज़ाम था। ऐसी नहरें जो फसलों के लिए बाकायदा से काम करती थी वो अलग से थी, ऐसी नहरें जो आपस में राब्ते का बायस बनती थी वो अलग से थी, ऐसी नहरें जो सैलाब आने पे एक्टिव होती थीं वो अलग से थी। लेकिन ये सारे का सारा निज़ाम आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान में इदारों की अदम तवज्जो की वजह से सारे का सारा निज़ाम ख़राब हो गया और सैलाबी नहरों के ऊपर बड़ी सारी सैलाबी नहरें जो हैं उनके ऊपर बेशुमार दरख्त, बल्कि पूरा पंजाब भरा हुआ था नहरों के जो किनारों के ऊपर दरख्त थे, वो भी सैलाब रोकने का बड़ा बायस बनते थे। लेकिन बड़े पैमाने पे जो है वो उनको काटा गया और वो अब सारी नहरें जो हैं वो आपको पंजाब की नंगी नज़र आएंगी, बिल्कुल दरख्तों के बगैर नज़र आएंगी। और वो सैलाबी नहरें जो सैलाब के जब आता था तो वो कारआमद होती थी और वहाँ वो पानी जो है वो उनमें डाइवर्ट हो जाता था। वो नहरें सारी की सारी ख़त्म हो गई, उनको बंद कर दिया गया, उन पर मुख्तलिफ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। लेकिन आपके इदारे जो हैं वो खामोश बैठे रहे। आपके जो वज़ीर हैं आबी वसाइल के जो वज़ीर हैं वो तमाशा बनते रहे। सियासी जो है वो हर साइड, हर महकमा, हर डिपार्टमेंट जो है वो सियासी ना सिर्फ ये कि सियासी अदम तवज्जो का शिकार रहा बल्कि सियासी असर रसूख का भी शिकार रहा कि आपके सियासतदानों ने मिस यूज़ किया। जहाँ पे उनको मौका मिला कि यहाँ पे इसको मिस यूज़ किया जा सकता था उन्होंने मिस यूज़ किया। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये पिछले कम से कम 40-45 साल की मेरी जो एज है उसमें मैंने अपनी आंखों के सामने एक पंजाब की नहरों को बहुत सब्ज़ शदाब और भरा हुआ देखने के बाद अभी जो है वो पूरे सारी नहरों को बेआब हो गया और जो है वो बिल्कुल दरख्तों से शजर से पाक देखा है। तो ये मेरी आंखों के सामने सारा कुछ हुआ है। इतने बड़े पैमाने पे दरख्तों की चोरी हुई, इतने बड़े पैमाने पे जो है वो निज़ाम को तबाह बर्बाद किया गया। तो ये सारी की सारी जो है वो पॉलिटिकल रजीम आपकी ज़िम्मेदार है। सेकेंडली आ जाते हैं अपोजिशन की सियासत जो है वो आप देखिए सैलाब ज़दगान पे बहुत बुरे तरीके से जो आपके सियासी हल्के हैं उनका जो रद्द अमल है वो बहुत बुरा है। इसके बावजूद के आपके वज़राए आला जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रहे हैं। जैसे पंजाब में तो पंजाब के वज़ीर आला नहीं होते नज़र आ रहे जितने इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं। इसी तरह सिंध में इंटीरियर सिंध में आपको मखदूम साहब शाह साहब नज़र आते हैं कहीं कहीं, लेकिन बलूचिस्तान के वज़ीर आला तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। अब KPK में खैर महमूद खान जो है वो थोड़ा बहुत नज़र आए हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो इमरान खान साहब जो है वो पंजाब और KP में वो इमरान खान साहब मुख्तलिफ जगह नज़र आ रहे हैं। और ये खानापुरी सी है एक तरह से। इसके अलावा कि इमरान खान साहब ने एक टेलीथॉन किया, उस पर तो 5 अरब रुपये इकट्ठा किया, तो सारी जो है आपकी पॉलिटिकल रजीम इस काम पे लग गई कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे शो करने हैं। फिर 2 बंदों को एक तकरीब में वज़ीर आज़म साहब ने खड़ा कर दिया, उन्होंने अरबों रुपये का ऐलान कर दिया। तो अक़वाम आलम की तरफ से जो पाकिस्तान की मदद की अपील पे, अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पे जो पैसा इकट्ठा हुआ वो बिलावल भुट्टो के खाते में डाल दिए। तो ये इतने मज़ाक़ा खेज़ जो हैं वो आपको मामला पाकिस्तान में नज़र आते हैं। ये बहुत बुरी जो है वो
حرکتیں ہیں جو آپ کے سیاسی دانشمند کر رہے ہیں، سیاسی جو لیڈران ہیں وہ کر رہے ہیں، اس طرح سے تو بچے نہیں کرتے جس طرح سے یہ کر رہے ہیں۔ جی زیب صاحب، آپ مجھے بتائیے گا جو عمران خان کا نیکسٹ جنرل کے بارے میں جو ہے وہ بیان ہے، آپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ مجھے بتائیے گا، ہماری عوام کو بتائیے گا اس حوالے سے کہ جو نیکسٹ جنرل کے بارے میں جو ہے وہ ان کا بیان ہے۔ عمران خان صاحب نے کل ایک اپنی جو سیاسی طریقہ بدترین جو ہے وہ کل کوشچن رائز کیا۔ یہ ویسے کوشچن ٹھیک تھا کسی حد تک، یہ لیکن اس کو عوامی حلقوں میں اس طرح سے شیئر کرنا، یہ کبھی بھی جو ہے وہ میں اس کو کبھی بھی حوصلہ افزا نہیں کہہ سکتا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نیکسٹ جنرل جو ہے اس کی جو پوسٹنگ ہے وہ اتنا کمزور جنرل لانا چاہتے ہیں۔ آپ کی جو پولیٹیکل رجیم ہے اس وقت، جو امپورٹڈ رجیم ہے، وہ ایسا نیکسٹ آرمی چیف لانا چاہتی ہے اور اثر انداز ہو سکتی ہے اور کمزور آرمی چیف لا سکتی ہے، تاکہ وہ اپنے جو ہے وہ اپنے کیسز وغیرہ جو ہے وہ ان کو ختم کرا سکے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ متنازع بیان عمران خان صاحب کو عوامی حلقوں میں اس طرح سے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں خطرناک ہے۔ اس سے دو باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان کی جو ادارہ ہے، آرمی کا جو ادارہ ہے، اس میں جو آرمی چیف ہے اس کی جو سلیکشن ہے یا وہ باقاعدہ سے ایک ضابطہ، ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت ہوتی ہے، اور وہ اسی طریقہ کار کے مطابق ہی اس نے ہونا ہے۔ اس میں آپ کی اندرونی پاس بھی اور انٹرنیشنل پاس بھی سب کو جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہوئے، اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے ملک کی، انٹرنل اور ایکسٹرنل، ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو انڈورسمنٹ ہے مختلف اداروں کی طرف سے اور مختلف جو آرمی کے اندر سے جو جرنیلز ہیں ان کی انڈورسمنٹ کے بعد جو ہے وہ پھر ایک خاص طریقہ کار سے یہ آرمی چیف کی سلیکشن ہوتی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایک دانش مند جو پولیٹیشین ہے اس کو ہر بات ہی بالکل نیکڈ کر کے عوام کے سامنے رکھنی بنتی ہے۔ یہ بہت بری حرکت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کم از کم اتنا دانشمند ضرور ہونا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر لوں گا، اور جبکہ ایک بڑا عوامی، بلکہ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد، میرے خیال میں 70% لوگ جو ہے وہ اس وقت 70-80% لوگ جو ہیں وہ جلسوں کے حساب سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی عوامی جو ہے وہ آپ کو حمایت حاصل ہے، تو اس کے بعد اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ جو قطعی کانفیڈینشیل اور انٹرنل ہیں اور سیکورٹی کے زمرے میں آتے ہیں اور اداروں کی ساکھ کے زمرے میں آتے ہیں، اس طرح کے بیانات میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دانشمند سیاستدان کو، چاہے وہ کسی بھی لیول کا کی اوپن باتیں کر رہا ہو، اس کو سوٹ نہیں کرتا۔ یہ قطعی طور پر میں اس کو پازیٹیو نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والی بات ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جو جسٹس عطا من اللہ ہیں، وہ انہوں نے ان کی جو اپیل تھی، پٹیشن تھی، اس کو ڈسمس کر دیا اور بڑا کرٹیسائز کیا ان کے بیان کو۔ تو انسپائٹ آف دس کہ آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ اس کو کرٹیسائز کر رہی ہیں یا عوامی حلقے کرٹیسائز کر رہے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن یہ حساس جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر اس طرح سے کھلے بندوں ڈسکس کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کنٹروورشل ہے اور قابل مذمت ہے۔ بہت شکریہ جہاں صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا کہ عوام دوست پارٹی کا جو ہے وہ آج کا کیا میسیج ہے موجودہ سیاست کو لے کے؟ عوام دوست پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی پہلی سوشل ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہے، اور عوام دوست پارٹی جو ہے وہ سیلاب زد خان کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ سے ہم ایک پورا باضابطہ پلان بنا رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو دوبارہ سے بات کیسے کرنا ہے، ان کے گھر کیسے بنانے ہیں، اور کیسے سیلاب کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے والے گھر کیسے بنانے ہیں۔ تو وہ اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے وہ باقاعدہ سے اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو وہ ڈیفینیٹلی عوام دوست پارٹی اپنے کارکنان کے ساتھ اس کو فاؤنڈیشن کو ٹوٹلی سپورٹ کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل میسیج ہے عوام دوست پارٹی کا، یہ ہے کہ
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو آپ کے ہاتھ میں آپ کے ملک کی تقدیر ہے. عوام الناس کو مضبوط ہونا، ان کا باشعور ہونا، ان کا چیزوں کو بالغ نظری سے دیکھنا، ان کا بہترین جو رجیم ہے، بہترین جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کا انتخاب کرنا، اور غلط بات پہ اب چاہے وہ کسی مخصوص جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مخصوص جماعت اس کے اندر رہتے ہوئے اگر غلط بات ہے تو اس پہ اس کو کرٹیسائز کرنا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں. مطلب آپ دیکھیے کہ اگر نواز شریف کو نون لیگ کے اندر رہنے والی بہت بڑا طبقہ جو ہے، جو آپ دیکھیے کہ ایک ٹائم پہ 55% جو ہے وہ نون لیگ کا ووٹر جو ہے سپورٹر اس وقت کرٹیسائز کرتے ہوئے بڑے پیمانے میں مسلم لیگ کو چھوڑ کے اگر تحریک انصاف کے دیگر جماعتوں کی طرف موو کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا. تو اگر پولیٹیکل آپ کے لیڈر جو ہیں وہ بالغ نظری کا مظاہرہ نہیں کرتے، کنٹروورشل بیان دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کی جو عوام ہے، جو ان کے کارکنان ہیں، ان کی طرف سے اپنے لیڈر کو بھی بالکل کرٹیسائز کرنا بنتا ہے، اور ان کو بتانا بنتا ہے کہ آپ کے لیے جو پازیٹیو روڈ میپ ہے وہ کیا ہے. کیونکہ عوامی پریشر میں ہر جو ہے وہ لیڈر اپنا جو رستہ ہے وہ اس کو سیدھا کر لیتا ہے اور ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف کی جو نیچے والے جتنے کارکنان ہیں ان کا حق ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ایسے کوئی بھی کنٹروورشل بیان دینے سے باز رکھیں اور اس پہ ضرور کرٹیسائز کریں. مسلم لیگ نون کی جو کارکنان ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ کے جو کم از کم چوریاں ہیں، ڈکیتی ہیں، رنگ بازی ہیں، اس پہ ان کو اندر رہیں لیکن کرٹیسائز ضرور کریں. پیپلز پارٹی کے جتنے کارکنان ہیں ان کے لیے بھی یہی میری گزارش ہے. آپ دیکھیں نا ایسے بیانات جس میں آپ کہتے ہیں کہ فوج کے حلقے اور یہ وہ نیچے والے لوگوں کو ماننا نہیں چاہیے، تو آپ لوگ جو کارکنان پاکستان کی عوام ہیں وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کو سیدھا کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتی. تیسرے میں آپ کو آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ پارلیمانی اس کے باوجود کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی جو پارٹی ہیں، آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور اس پہ اپنی رائے ضرور ہمیشہ دیتے رہیں، پازیٹیو رائے ضرور دیتے رہیں. لیکن ہم چونکہ عوام دوست پارٹی جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام کے خلاف ہے اور ہم پاکستان کو ایک وحدت کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو یکجا کیا جائے تو پاکستان میں صدارتی نظام ہو، غیر جماعتی جو ہے وہ اسٹرکچر آف الیکشن ہونا چاہیے. پاکستان کے 3-4 بندے اوپر کھڑے ہوں اور پھر اس میں سے جس کی جو ہے نا وہ پورے پاکستان سے لوگ ان کو چوز کریں، جو چوز کر ہوگا بندہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی عوامی جو ہے وہ طاقت ہوگی. تو پاکستان کی عوام کو اکٹھے ہونا چاہیے. عوام دوست پارٹی جو ہے صرف اس وجہ سے پارٹی ہے کہ اپنی الگ رائے اور اپنے علیحدہ تشخص کے ساتھ پاکستان کی ساری پارٹیوں کو جوڑتے ہوئے جو ہے وہ ہم ایک نئے اسٹرکچر کی طرف چلے جائیں، اور نیا جو صدارتی نظام ہوگا اس کے لیے ہم آپ کو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر جماعتی ہونا چاہیے. چاہے ہماری اس وقت اسٹینڈ جو ہے پاکستان کی 90% عوام پہ بھی مشتمل ہوگی، اور اگر مجھے موقع ملے گا تو میں ضرور جو آپ کے الیکشنز ہیں ان کو غیر جماعتی بنیاد پہ کرانے کی کوشش کروں گا، تاکہ پاکستان کی عوام کو ایک دوسرے کے قریب، ایک دوسرے سے قریب تر کیا جا سکے، ایک دوسرے سے محبت کے رشتے میں جوڑا جا سکے. باقی انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جہاں صاحب، آپ بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور موجودہ سیاست کے بارے میں جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو اویئرنیس جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. اور جتنا درد میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہماری پاکستانی عوام کے لیے رکھتے ہیں، اگر اتنا ہی درد ہماری حکومت بھی جو ہے وہ رکھے تو آج پاکستان کا ہر گھرانہ جو ہے وہ خوشحال گھرانہ ہو جائے. تو ویورز، ہم آپ کو نیکسٹ پروگرام کے ساتھ ملیں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.